अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकाम नीयत के मुताल्लिक़ हमारी बात और गुफ्तगू चल रही थी अल अशबा व नज़ायर के अंदर। तो हमने बहुत सारी इबादात और उनका नीयत के साथ जो ताल्लुक़ है वो हम पढ़ चुके हैं और मज़ीद भी इसी पर बात हमारी जारी है। एतिकाफ इंशाअल्लाह ज़ोजिल आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एतिकाफ की तमाम अक़साम ख्वाह वाजिब हो, सुन्नत हो या नफल हो, उसकी सेहत के लिए नीयत का होना ज़रूरी है। बग़ैर नीयत के मस्जिद में अगर हम क़याम करेंगे तो वो एतिकाफ नहीं कहलाता। इसी तरह तमाम अक़साम के कफ़ारे, चाहे वो ग़ुलाम आज़ाद करना हो, रोज़े रखना हो, मसाकीन को खाना खिलाना हो, तो इन सब की अदा और बजा आवरी के लिए नियत का होना बिल इत्तिफाक शर्त है। ज़बह के वक़्त कुर्बानी में ख़रीदते वक़्त नियत का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि जानवर जब ज़बह कर रहे हो उस वक़्त नियत का एतबार किया जाता है। अगर फ़कीर नियत के साथ जानवर ख़रीदे तो वो जानवर कुर्बानी का जो है वो उसके लिए मुतय्यन हो जाता है। गनी अगर खरीदने से उसका जानवर जो है वो मुतय्यन नहीं होता, बल्कि उसको उसके लिए दूसरा जानवर लाकर ज़बह करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। ये मसला हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब उसका जानवर खो जाता है उन 3 दिनों में, अय्याम नहर में नहीं मिलता तो। जहाद अजीम तरीन इबादात में से है। इसमें सवाब और कबूलियत का तमाम तर दारो मदार खुलूस नीयत और कुर्ब इलाही पर मौकूफ है। यानी जिहाद एक अजीम इबादत है, लेकिन शैतान इसमें भी दर अंदाज हो जाता है और इखलास का सत्यानाश कर देता है। रियाकारी आ जाती है, अपनी हुब्बे जा आ जाती है, वाह वाह करवाना आ जाता है। तो अगर आप जिहाद जैसी अजीम इबादत कि जिसमें अपनी आप जान को जोखों में डाल देते हैं, जान की परवाह नहीं करते, खून बहाते हैं आप अपना, उसमें भी नियत का होना ज़रूरी है अगर सवाब का हुसूल चाहिए तो। इसी तरह वक्फ और आज़ादी के लिए भी नियत का होना ज़रूरी है। तो निकाह के अक़द के लिए अलबत्ता नियत जो है वो ज़रूरी नहीं है। बग़ैर नियत के भी यहाँ तक कि अगर हज़लन मजाक में भी अगर वो, तो अब भी निकाह हो जाएगा, नियत ज़रूरी नहीं है। हज़ल अगर कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है उसके दिल में उस काम की हकीकत नहीं है, नियत नहीं है। लेकिन ये वो मामला है निकाह का कि ये हज़ल में भी हो जाता है। इट्स मीन कि इसके सही होने के लिए, अक़द के सही होने के लिए नियत जो है वो शर्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता निकाह पर अगर सवाब चाहिए तो सवाब हासिल करने के लिए आपको नियत करनी होगी, पाक दामनी की नियत करनी होगी, इफ़्फ़त की नियत करनी होगी, सालेह औलाद की तलब की नियत करनी होगी। तो इन नियतों पर, यानी अच्छी अच्छी नियतें जितनी आप करते जाएंगे, आपको इस अमर का भी, निकाह के अमर का भी सवाब मिलेगा। तो निकाह में हुसूल सवाब के लिए नियत का होना ज़रूरी है। इसी तरह इबादात और नेक कामों में मशगूल रहना
نفل نمازوں میں مشغول رہنا، خلوت میں رہنا، اور ان کاموں کے لیے یعنی کہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو تخلیہ کر دینا، اس سے افضل نکاح کو قرار دیا گیا ہے احناف کے نزدیک۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پوری عمر اپنی قضاء میں گزار دیتے ہیں، شہادت گواہیاں دینے میں گزارتے ہیں، حکومتی امور میں اپنے زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے اگر وہ ان امور پر ثواب کے متمنی ہیں تو روزمرہ کے افعال، کھانا پینا سونا، ان کے لیے بھی، ان مباح کاموں کے لیے بھی اگر آپ نیت کر لیں گے تو ان کاموں کے لیے ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف، کفارہ، وقف میں نیت کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ نکاح، قضا، گواہی میں صحت جو ہے نیت پر موقوف نہیں ہے، یعنی کاموں کے لیے، نکاح کے کام کے لیے، قضا کے کام کے لیے، گواہی کے کام کے لیے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ان کاموں پہ ثواب چاہیے تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اچھی نیتیں کرنے سے کھانا پینا سونا وغیرہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارا سبق ہے جس کو انشاءاللہ عزوجل پڑھنا ہے۔ تو عمل اعتکاف فہی شرط صحت ہی، بہرحال اعتکاف تو اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ واجباً کا نہ ہو، سنتاً او نفلاً، اب یہ اعتکاف کا تعلق واجب سے ہو، سنت سے ہو یا نفل سے ہو، یعنی کہ آپ مسجد میں قیام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نظر کا اعتکاف ہو، چاہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہو، یا اس کے علاوہ کسی بھی وقت مسجد میں داخلے کا اعتکاف ہو، اگر آپ اس اعتکاف کو صحیح طور پہ بجا لانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتکاف صحیح ہو، تو اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر آپ واجب اعتکاف ہے، چاہے سنت اعتکاف ہے، چاہے نفلی اعتکاف ہے، آپ مسجد میں قیام کرتے ہیں، 10 10 دن بھی آپ قیام کریں گے تو آپ کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ عمل کفارات فنیت شرط صحتها اتقن او سیامن او اطعامن، تو کفارے جتنے بھی ہیں ان کی صحت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کفاروں کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، چاہے یہ کفارہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنے سے تعلق رکھتا ہو، یہ کفارہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے تعلق رکھ رہا ہو، یا یہ کفارہ مسکین کو کھانا کھلانے سے تعلق رکھتا ہو، یا کپڑا پہنانے سے تعلق رکھتا ہو۔ اما الضحایا فلا بد فیہا من النیت، بہرحال جو قربانیاں ہیں تو قربانی میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن عند الشراء لا عند الذبح، لیکن یہ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ ذبح کے وقت۔ تفرع علیہ انہ لو اشتراها بنیت الاضحیہ فذبحها غیرہ بلا اذن فإن أخذها مذبوحة ولم يدم منه أجزأته وإن دمنه لا يجزئ كما في أضحية ذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، وأما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه۔
تو کہتے ہیں اس پر ایک مسئلہ جو ہے وہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، پھر اس کے غیر نے اس قربانی کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَةُ بِالنِّيَّةِ، کیا یہ اضحیہ قربانی جو ہے یہ متعین ہو جاتی ہے نیت کرنے سے، یا کس کی قربانی جو ہے وہ نیت کرنے سے متعین ہو جاتی ہے اور کس کی قربانی نیت کرنے سے متعین نہیں ہوتی؟ قالوا ان کان فقیرا وقد اشتراها بنیتها تتعینت فلیس له بیعها، اگر تو یہ شخص فقیر تھا اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ اس کے لیے متعین ہو جائے گا، فلیس له بیعها، اس کو اب یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اس کو آگے بیچ سکے، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر یہ غنی تھا لم تتعین، تو یہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوگا، ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، یعنی اس کو نفع نظر آیا یا کوئی حاجت مند نظر آیا کہ اس کو جو ہے نا یہ سستے داموں بیچنا چاہتا ہے، یا اس کو پروفٹ نظر آ رہا ہے اور یہ مہنگے داموں بیچنا چاہ رہا ہے آگے، تو بہر دو صورت غنی جو ہے وہ بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن فقیر جو ہے اس کا وہی جانور متعین ہو جائے گا۔ الصحیح انہا تتعین مطلقاً، غنی اور فقیر کی قید کے بغیر صحیح یہی ہے کہ مطلقاً جانور قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا اگر خریدتے وقت قربانی کی نیت رکھی تھی۔ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَامِهَا حَيًّا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غنی صاحب کا بکرا یا جانور جو بھی ہے وہ گم ہو جاتا ہے، ایام نہر اس کے آ جاتے ہیں 10 11 12 ذی الحج کے، تو 10 11 12 ذی الحج میں حضرت کو جانور جو ہے وہ اپنا مفقود جو ہو گیا تھا وہ ملا نہیں ہے، تو اس کو یہ جانور اپنا صدقہ کرنا ہوگا، ایام نہر کے بعد اگر مل جاتا ہے یہ جانور تو اس کو یہ زندہ حالت میں صدقہ کرے گا، اور لیکن لہو ان یقیما غیرہ مقامہا، لیکن اس کو یہ اختیار ہوگا کہ یہ اس کے غیر کو، یعنی اس جانور کے علاوہ دوسرے جانور کو اس کے قائم مقام کر دے۔ ظاہری بات ہے 10 11 12 ایام نہر تھے، ایام نہر کے اندر اس کو ذبح بھی کرنا تھا اپنا جانور، جانور اس کے پاس موجود نہیں تھا تو اس کے غیر کو اب قائم مقام کر دے گا۔ جو متعین جانور تھا وہ موجود نہیں تھا تو غیر متعین کو، کسی اور جانور کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرے گا، اور جب یہ دوبارہ مل جائے گا تو اس کو بھی صدقہ کر دے گا۔ کما فی البدائے،
मिनल उदहिया। कालू अल हिदाया का दुहाया। तो हदाया जो है यानी तहाइफ वगैरह जो है, ये कुर्बानी के जानवरों की तरह है। वो जानवर के जो हज के लिए कुर्बान करने के लिए लेके जाते हैं, तो वो भी उनके अहकामात भी कुर्बानी के जानवरों की तरह है। अमल इत्कु फइंदना लैसा बि इबादत वज़अन। अल्लाह अकबर। जो इत्क है, जो आज़ाद करना है, वो हमारे नज़दीक असल वज़ा के एतबार से इबादत नहीं है। बिदलील सेहत ही मिनल काफिर, क्योंकि आज़ाद करना जो है ये काफिर की जानिब से भी सही होता है। तो काफिर इबादत का अहल नहीं है, तो लिहाजा इत्क जो है वो इबादत नहीं है। अगर इत्क काफिर की जानिब से भी सही हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इत्क जो है वो इबादत नहीं है। वला इबादत लहू, और काफिर के लिए कोई इबादत नहीं है। फ़इन्नवा वजहल्ला काना इबादतन मुसाबन अलैहा। अगर कोई मुसलमान इत्क जो असलन इबादत नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला की रजामंदी की नियत करता है आजाद करने के लिए, तो ये इबादत बन जाएगी जिस पर उसको सवाब दिया जाएगा। वइन आतका बिला नियत, और अगर वो बगैर नियत के आजाद कर देता है, सहा, एताक जो है वो तो नाफिज हो जाएगा, वो दुरुस्त हो जाएगा। ला सवाब लहू, लेकिन उसको सवाब इस पर नहीं मिलेगा। इनकाना सरीहन। अमल किनायत फला बुद्दलहा मिना नियत। अब बाज कलिमात किनाया होते हैं, तो उनके नफूज के लिए नियत का होना जरूरी है, क्योंकि उसके कई महमल होते हैं। वइन एतका लिसनम औ लिशैतान सहा व आसीमा। अगर कोई शख्स जो है, ये आतका का फाइल यहाँ पर काफिर को बनाना ज्यादा मुनासिब है। मुसलमान से ये तवक्को नहीं है कि वो शैतान या बुत के लिए, बुत की रजामंदी के लिए किसी को आजाद करेगा। तो आसिमा गुनाह का काम किया, लेकिन ये आजाद करना जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। वइन आतका लि अजल मखलूकिन सहा वकाना मुबाहन ला सवाबा वला आसिमा। अगर उसने मखलूक की खातिर किसी को आजाद किया, तो ये एताक उसका नाफिज हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ये अमल उसका मुबाह है। ला सवाबा वला आसिम वला इस्मा, ना सवाब होगा और ना गुनाह होगा। यम अन युखस्सिस बिल एताक लिसनम बिमा इजा कानल मोतिक काफिरा। तो पिछली इबारत के बारे में कह रहे हैं कि मुनासिब यही है कि एताक जो सनम के लिए है, उसको खास किया जाए ऐसे मोतिक के साथ कि जो काफिर हो। अमल मुस्लिम इजा तकलहु कासिदन ताजीमहु काफरा। हाँ, अगर मुसलमान आजाद करता है बुत के लिए, बुत की ताजीम का इरादा करते हुए, तो उसने कुफर किया। कमा यम बगी अन यकून अल एताकु ले मखलूक मकरूहा। जैसा कि एताक मखलूक के लिए मकरू है, ऐसे ही एताक सनम की ताजीम के लिए कुफर है। अब तदबीर वल किताबत कल इत्क। तो जो इत्क के मसाइल गुजरे हैं, इसी तरह तदबीर और किताबत के हैं। तदबीर किसी को मुदब्बर बनाना, किताबत किसी को मुकातब बनाना। तो ये गुलामों की अकसाम है, इसमें इत्क का एतबार किया गया है या इत्क पर कयास किया गया है। अमल जिहाद फमिन आजमिल इबादात फला बुद्द मिन खुलूस नियत। जिहाद अगरचे बहुत बड़ी इबादत है, इसके लिए नियत के खालिस होने का जरूरी है। अमल वसीयत फकल इत्क। बहरहाल वसीयत तो वो इत्क की तरह है।
کیوں ات کی طرح ہے؟ حکم میں ات کی طرح ہے کہ ان قاصد تقربا فلہ ثواب، کہ اگر وہ تقرب کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ثواب ہے۔ وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فقط، کہ جس طرح عتق بھی بغیر نیت کے صحیح ہو جاتی ہے، نافذ ہو جاتی ہے، ایسے ہی وصیت بھی بغیر ثواب کے صحیح ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گی۔ فَإِن نَوَى قُرْبَةَ فَلَهُ ثَوَابٌ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ قربت کی نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، وَإِلَّا فَلَا، تو اگر وہ قربت کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ثواب بھی نہیں ہوگا۔ امن نکاح، بہرحال نکاح، وقالوا انه اقرب الى العبادات، تو نکاح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادات کے قریب ترین ہے۔ یعنی آپ فقہ کے ابواب پڑھتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے طہارات، عبادات کے معاملات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر آتا ہے۔ تو معاملات میں جو سب سے زیادہ عبادت کے قریب ترین ہے وہ نکاح کا معاملہ ہے، کہ نکاح کا معاملہ جو ہے وہ اقرب الی العبادات ہے، عبادتوں کے قریب ترین ہے۔ بھائی کیوں عبادتوں کے قریب ترین ہے؟ حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی، کیونکہ اس میں مشغول ہونا، کس میں بھائی؟ نکاح میں مشغول ہونا، یہ خلوت سے زیادہ افضل ہے، لمحض العبادت، ایسی خلوت کہ جو صرف عبادت کے لیے کی گئی ہو۔ یعنی عبادت کے لیے خلوت، ظاہری بات ہے اس میں فرائض اور واجبات عبادت شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ جو نفل عبادت ہے، یعنی کوئی بندہ اپنی عمر کو وقف کر دیتا ہے نفلی عبادات کے لیے، تو ایسے بندے سے افضل وہ بندہ ہے جو نکاح کر کے اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے اور نیک اولاد کو طلب کرتا ہے۔ ان الاشتغال به، ای ان الاشتغال بالنکاح، تو نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے من التخلی لمحض عبادتی، ایسی خلوت سے کہ جو صرف عبادت کے لیے ہو۔ وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ عَلَى الصَّحِیحِ، اور وہ یعنی نکاح بحالت اعتدال، اعتدال کی حالت میں سنت مؤکدہ ہے، علی الصحیح، صحیح قول پر۔ اب یہاں پر نکاح کی کئی صورتیں آتی ہیں، نکاح واجب بھی ہوتا ہے، نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح سنت بھی ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ اس وقت ہے کہ جب بندہ حالت اعتدال میں ہو، یعنی اس پر غلبہ شہوت نہ ہو، یعنی وہ حقوق جو نکاح کے بعد اس پر واجب ہونے ہیں وہ ادا کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہو، تو یہ حالت اعتدال ہے۔ بہرحال کوئی اگر اس قسم کا بندہ ہے کہ وہ نکاح کے بعد ظلم میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہے تو اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ ایسا بندہ ہے کہ جو حقوق واجبہ ادا کرنے سے قاصر ہے تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام رہے گا۔ ایسا بندہ ہے کہ جس پر غلبہ شہوت بھی ہے اور حقوق ادا کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی ہے، اور اگر یہ نکاح نہیں کرتا تو اس کے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ قویہ ہے، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا واجب رہے گا۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، تو یہ نکاح جو ہے یہ محتاج نیت ہوگا
تاکہ اس پر ثواب کا ترتب ہو سکے. وہوا ان یقصد اعفاف نفسہ وتحسینہ وحصول ولد. اور یہ کون سی نیتیں ہوں گی؟ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی نیت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی نیت، اور حصول ولد اور اولاد کی طلب کی نیت ہوگی. فسرنا الاعتدال فی الشرح الکبیر شرح الکنز. تو شرح کبیر میں جو ہے وہ اس اعتدال کی شرح کی گئی ہے. ولم تکن فیہ شرط صحت، ہاں لیکن نیت جو ہے وہ نکاح کی صحت کی شرط نہیں ہے. قالوا یصح نکاح مع الہزل، فقہا نے یہ بھی کہا کہ نکاح جو ہے وہ تو مذاق میں بھی درست ہو جاتا ہے. تو یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا تھا کہ ہزل میں اگرچہ نیت نہیں ہوتی، یہ پچھلی ہی بات کا تتمہ ہے، یہ پچھلی بات کا تکملہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نیت جو ہے وہ صحت نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اسی پر آگے تفریح پیش کر دی کہ یہ ہزل میں بھی درست ہو جاتا ہے. لیکن قالوا حتی لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف. ہاں لیکن اگر اس نے عقد نکاح ایسے الفاظ و کلمات کے ساتھ کہا کہ جو مشہور و معروف نہیں ہے، جس کا معنی سمجھا نہیں جاتا، تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ نکاح منعقد ہوگا یا نکاح منعقد نہیں ہوگا. دونوں طرح کے قول پائے جاتے ہیں. الفتویٰ علی صحتہ، فتویٰ جو ہے وہ نکاح کے صحیح ہونے پر ہے. عالم شہود اولا، گواہوں کو پتہ چلے یا نہ چلے. یعنی آپ کہیں مارکیٹ پلیس میں بیٹھے ہیں یا کسی شاپ پر بیٹھے ہیں اور ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو ایجاب قبول کر دیتا ہے اور کسی ایسی لینگویج میں کر دیتا ہے کہ آپ جو گواہ ہیں ان کو معلوم نہیں چلتا، تب بھی نکاح جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. کما فی البسازیہ وعلی ھذا سائر القرب لا بد فیہ من النیت. تو یہاں بات اب کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مباح کام ہیں، جتنے بھی تقربات کے کام ہیں، ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت کا ہونا ضروری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بمعنی توقف حصول ثواب علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی من نشر العلم تعلیما و افتاء و تصنیفا. تو جتنے بھی عبادات کے کام ہیں، جتنے بھی تقربات کے کام ہیں، جتنے بھی مقربات ہیں یا مقربات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں، تو توقف حصول ثواب، حصول ثواب کا موقوف ہونا علی قصد تقرب، تقرب کی نیت کرنے پر ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. من نشر العلم تعلیمہ، کہ تعلیم کے ذریعے سے، یعنی علم پھیلانا ہے تو علم پھیلانے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں. تعلیماً، دوسرے کو علم دینا، افتاءً، فتویٰ دینا، تصنیفاً، تصنیف کرنا. تو یہ تعلیماً، افتاءً، تصنیفاً، ان کی نیت کیا ہو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اما القضاء فقالوا انه من اشرف العبادات والثواب علیہ ای علی القضاء متوقف علیہا ای علی النیتی. یعنی قضاء جیسا امپورٹنٹ کام بھی اگرچہ وہ اشرف العبادات ہے، اس پر جو ثواب ہے وہ بھی نیت پر موقوف ہے. الثواب علیہ متوقف علیہا، یعنی الثواب علیہ، ہاں ضمیر کا مرجع بتا دیا قضاء، ادھر بھی ہاں ضمیر کا مرجع بتا دیا نیت. تو الثواب علیہ ای علی القضاء، تو قضاء پر ثواب متوقف علیہا ای علی النیتی، نیت پر موقوف ہے. وقضاء اقامت الحدود والتعازیر، اسی طرح تعزیر لگانا، حدود قائم کرنا،
تو ان सब में भी نیت پر موقوف ہے، یعنی اچھی نیت کر لیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ وَكُلُّ مَا يَتَعَطَّاهُ حُکَّامُ وَوُلَاتُ، اسی طرح جو والی ہیں، جو حاکم ہیں، تو وہ جو بھی معاملات حکومت کرتے ہیں، وَقَضَى شہادات، اسی طرح اداؤها، اسی طرح شہادت یعنی گواہیاں اور پھر اس کی ادائیگیاں۔ اما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، وإذا قصد بها التقوى على الطاعات أو التوسل إليها كانت عبادت كالأكل والنوم واكتساب المال والبطی۔ تو اگر یہ مباحات جتنے بھی ہیں ان کو اگر طاعات بنانا ہے تو نیت عبادت کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے۔ کھانا پینا سونا وغیرہ معاملات میں کرتا ہوں تو یہ عبادت بن جائیں گے اگر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ بنا لیں، اگر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پھر یہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے۔